सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने उम्रा अदा किया, रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से वो खिताब भी करेंगे और साथ साथ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी दौरे का बाकायदा तौर पर ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हल्का NA 249 के हवाले से भी बात करेंगे। दोबारा से गिनती हुई और गिनती के बाद भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। नून लीग का दूसरा ही नंबर है। शहबाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने के हवाले से हुकूमत को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और वो ये कहते हैं कि हम हर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और इनको बाहर नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन की मुनासबत से भी बात करेंगे। लेकिन इन सारे टॉपिक्स पे बात करने से पहले हम बात कर लेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो कोरोना से ही है। 118 मज़ीद अफराद हैं जो कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन भी सिर्फ नाम का ही लॉकडाउन है। जो पाबंदियाँ हुकूमत ने लगाई हैं वो पाबंदियों के ऊपर कोई अमल नहीं कर रहा, क्योंकि कराची के जो बाज़ार हैं वो भी रात गए तक खुले रहे, 6 बजे तक का टाइम था। और आज खबरें ये आ रही हैं लाहौर से कि लाहौर के जो बाज़ार हैं वहाँ पर दुकानें तो बंद हैं, लेकिन दुकानों के बाहर दुकानदारों ने स्टॉल्स लगा लिए हैं। और जो कराची के ताजिर हैं वो ये कहते हैं कि हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से अपील करेंगे और हमें यकीन है कि कायदे अवाम की तरह वो हमारी बात को समझेंगे और हमें इजाज़त देंगे कि हम चांद रात तक कारोबार खुला रखें। लगारी साहब, सिचुएशन जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, लोग इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगा था ये तो नाम का लॉकडाउन है, कोई अमल तो कर नहीं रहा। इवन ये जो बसेज़ हैं वो भी चल रही हैं, छतों पे भी लोग बैठे हुए हैं, कोई SOP इसको फॉलो नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि लोगों को शायद एहसास नहीं है। इंडिया के अंदर जो हालत है, मैं नहीं समझता कि किसी एक घर का भी कोई एक शख्स ऐसा होगा, किसी न किसी घर का कोई ना कोई शख्स जो है वो कोरोना का शिकार है। वहाँ पर तादाद जो है रोज़ाना लाखों के हिसाब से जो है वो कोरोना के अंदर जा रहे हैं और जितने पाकिस्तान में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उतने ही इंडिया के अंदर जो है वो लोग जान से जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना अपनी जान से जा रहे हैं। तो आपको अपना कारोबार अजीज़ है, होना चाहिए। ये नहीं है हम आम हालात जो भी हों उनमें तो आपके कारोबार को किसी को नहीं रोकना चाहिए। अब एक ऐसी हालत में कारोबार कैसे जारी रखा जा सकता है कि जबकि यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है कि बरतानिया का वायरस भी यहाँ है, ब्राज़ील का वायरस भी यहाँ पर है और साउथ अफ्रीका का वायरस भी यहाँ पर है। अब ये वायरसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं और बहुत ही लीथल हैं, बहुत ही जानलेवा हैं और उनसे जान को ख़तरा रहेगा। अगर सिर्फ इस्लामाबाद में 77-78 हज़ार केसेस होंगे, अगर इसी तरह से कराची और लाहौर में बड़े केसेस होंगे तो हम कैसे लोगों से कहेंगे कि जनाब आप कारोबार को जारी रखिए। और शहरी भी जो हैं वो अपना, मुझे नहीं है कि हम एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर हमारा सोशल मीडिया जो है वो अपना इल्म बखेरता रहता है और हमारे सोशल मीडिया के अंदर लोग जो हैं वो नई चीज़ें और नई दवाएं ढूंढ लाते हैं कोरोना का मारने के लिए। भाई, कोरोना एक मर्ज़ है, एक वबा है जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, सारी दुनिया में अमवात हो रही हैं, लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं और उसके बावजूद भी लोग एहतियात कर रहे हैं। तो फॉर गॉड सेक भाई, आप अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ अकारिब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अहले महल्ला के लिए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लिए, वहाँ की खुशियों के लिए आप अपना ख्याल कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। कारोबार होते रहेंगे, ज़िंदगी है तो बहुत कुछ होता रहेगा। एक साल हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं, न्यूज़ में भी जितने भी चैनल्स हैं उसमें लोगों को बताया जा रहा होता है, लेकिन लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। बहुत अफसोसनाक है, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बात बहुत अफसोसनाक है। पढ़ी लिखी माएँ बहनें हमारी जो हैं वो अगर वो नहीं समझेंगी इस सूरत हाल को और वो बाज़ार का रुख करेंगी तो मतलब अब भी ये अफसोस है कि भाई वो हम तो पूरी ख़रीदारी नहीं कर सके। भाई, पूरी ख़रीदारी हो गई, आपने सवियाँ लेनी थी, फेनी लेनी थी, आपने जो है वो सवैयाँ लेनी थी, आपने
جو کوئی فروٹ لینے تھے، کوئی ایک آج کیک لینا تھا، اپنے کپڑے لینے تھے بچے کے، وہ دوسرا جوڑا لینا تھا، وہ جوڑا پسند آیا تھا، وہ تو بازار ہی بند ہو گیا، وہ نہیں لیا جا سکا، بھائی وہ لے لیجئے گا آپ۔ ایک تو یہ کہ عید کے بعد اللہ کرے کہ صورتحال بہتر ہو، اس پر لے لیجئے گا، اگلی عید پر لے لیجئے گا، اگلے سال لے لیجئے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ زندہ ہوں گی تو لیں گی نا۔ بالکل ایسا ہی آپ کا زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے اس بات کا افسوس کریں کہ وہ مجھے بہت پسند آیا تھا لیکن میں نہیں لے سکی تھی، اب مجھے وہ ضرور چاہیے، ابھی نہ کریں۔ بالکل آپ اگر 1 لاکھ سے کیسز زیادہ صرف خیبر پختونخوا میں ہوں گے تو بہت صورتحال تکلیف دہ ہوگی۔ ہمارے شہر میں بھی، یہاں پر بھی، سارے ہمارے شہر ہیں، پشاور ہمارا شہر ہے، بالکل، اور لاہور ہمارا شہر ہے، ملتان ہمارا شہر ہے، اور جو ہے کوئٹہ ہمارا شہر ہے، ہمارے گھر ہیں یہ، کراچی ہمارا شہر ہے، ہمارا گھر ہے۔ تو ان شہروں میں وبا کسی بھی صورت کی پھیلے، ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ وبا کوئی بھی ہو وہ بہت خوش آئند ہوتی ہے۔ وبا تو انسانی جان کے پیچھے ہوتی ہے، اور انسانی جان جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے اس سے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زندگی بچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس صورتحال کو سمجھیں ضرور کہ بہت تکلیف دے۔ کراچی اور لاہور میں سچویشن ہے کیا؟ ہم اپنے نمائندگان سے جان لیتے ہیں، کیونکہ کراچی بس سروس بھی بند ہے لیکن اس کے باوجود خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ سچویشن ہے کیا، یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے سلمان سلیم۔ جی ہاں بالکل، کراچی سمیت سندھ بھر میں آج کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند ہیں۔ 9 مئی سے لے کے 16 مئی تک تمام کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ وجہ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ کراچی کی تمام مارکیٹیں اور تمام کاروبار جو ہے وہ بند ہیں، تاہم جو میڈیکل سٹورز ہیں، جو اسپتال ہیں، اور ساتھ ساتھ جو گروسری سٹورز ہیں ان کو کھلنے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ کاروبار کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ روز ہفتہ اور جمعے کو جو ہے وہ کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی تھی۔ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلی تھی جنہوں نے عید کے لیے شاپنگ کی تھی، لیکن عید میں اب سے کچھ 5 روز ہی جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، اور عید سے 5 روز قبل ہی تمام مارکیٹیں جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو دکاندار ہیں ان میں کافی تشویش کی لہر جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ اگر بات کی جائے تو اس وقت کراچی میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر یہ لاک ڈاؤن لگانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ سندھ حکومت کی جانب سے یہ بھی بیان سامنے آیا تھا کہ جو مارکیٹیں ہیں وہ مکمل طور پر بند رہیں گی، انٹرسٹی بس جو ہے وہ تقریباً مکمل طور کے اوپر بند کی جائیں گی۔ جو مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ پولیس اور رینجرز بلا تعطل جو ہے وہ کاروائیاں کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے سلمان سلیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، لاہور کا جو اچرا بازار ہے وہ اس لحاظ سے بڑا مشہور ہے کہ وہاں پر چیزیں باقی مارکیٹ کی نسبت خاصی سستی مل جاتی ہیں، اور جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ آتا ہے، عید وغیرہ ہو یا کوئی بھی شادیوں کا سیزن ہو، تو وہاں بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اچرا بازار کو پچھلے دنوں بھی ایک خبر آئی تھی کہ سیل کر دیا گیا تھا SOPs کی خلاف ورزی پر، اور اب تو مکمل لاک ڈاؤن ہے، لیکن وہاں سے بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ دکانداروں نے دکانوں کے باہر سٹالز لگا لیے ہیں۔ سچویشن ہے کیا؟ جنید احمد ہمارے نمائندے اسی بازار میں موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جنید بتائیے گا کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ جی ہاں، صوبائی دارالحکومت لاہور کے اندر مکمل لاک ڈاؤن کے احکامات کو اب مکمل طور پر ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ میں اس وقت لاہور کی اچرا مارکیٹ کے اندر موجود ہوں۔ اچرا بازار لاہور کے بڑے بازاروں کے اندر شمار ہوتا ہے، اور یہاں پر صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ دکانداروں نے سامان جو ہے وہ دکانوں کے باہر رکھا ہوا ہے اور بڑے ہی آرام سے وہاں پر جو ہے وہ شہری خرید و فروخت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ رش بھی دکھائی دے رہا ہے، تاہم یہاں پر موجود پولیس اہلکار شہریوں کو جو ہے وہ نہ تو روکتے ہیں نہ یہ دکانداروں کو روکتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو دکھا سکے تو یہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ یہاں کا لاک ڈاؤن ہے، اور یہاں پر ابھی بھی بے تحاشا یہاں پر آپ کو رش نظر آئے گا۔ ہر سٹالز کے اوپر سٹالز لگانے کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی ہے، اور دکانیں بھی بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تاہم کچھ دکاندار تو کچھ اس طرح سے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ شٹل کھولتے ہیں، وہاں پر سے شہریوں کو اندر لے کر جاتے ہیں، اور باہر سے دوبارہ شٹل لگا کر تالا لگا دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے لاہور کی اچرا مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جنید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لغاری صاحب، آپ نے دیکھی کراچی کی سچویشن بھی، لاہور کی سچویشن بھی، بازار کھلا ہے، دکانوں کے باہر سٹالز لگا لیے ہیں، مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ظاہر ہے یہ کاروبار کرنے والے اپنے نئی زندگی کا خیال کر رہے ہیں، نہ اپنی اور نہ اپنے۔ دیکھیں بھئی، آپ کے کاروبار سے کسی کو بھی جھگڑا نہیں ہے، نہ حکومت کو جھگڑا ہے، نہ ہمیں کوئی اس سے تنازع ہے۔ آپ کا کاروبار اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کسی کی خطرہ نہ ہو۔ آپ کی آزادیاں بھی اس وقت تک ہیں جبکہ آپ کی آزادیاں کسی دوسرے کی آزادی کے لیے۔
جو ہے وہ خطرہ نہ بنے. اگر آپ پورے شہر کے لیے خطرہ بننا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں, تو آپ کا کاروبار تو خطرے میں ہوگا. پھر پولیس یا لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے کارروائی کریں گی. اب سارے صوبوں میں جو ہے وہ فوج کو طلب کیا گیا ہے اور فوج مدد کرے گی. اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر ہمارے جوان آئیں فوجی اور آ کر یہاں پر کوئی کارروائی کریں تو ان کا تو وہ ہوگا, کیونکہ وہ تو قانون کی عملداری کر رہے ہوں گے, وہ قانون پر عمل درآمد کرا رہے ہوں گے. اگر پولیس آتی ہے وہ کارروائی کرتی ہے تو یہ تو قانون پر عمل درآمد ہوگا نا کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کس حد تک جا کر لوگوں کے اس رویے کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ہدایات کو نظر انداز کر رہے ہیں, کب تک آپ کے لیے ممکن؟ اچھا, کراچی کے جو تاجر ہیں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اپیل کی ہے کہ ہمیں چاند رات تک کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے. وہ یہ کہتے ہیں قائد عوام کی طرح شاید وہ ہماری بات کو سمجھیں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے قائد عوام اگر آج کے دور میں ہوتے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو, تو ہمارا کیا خیال ہے کہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر وہ کہتے کہ لوگ جائیں اور اب بیٹھ کر جو ہے اپنا کاروبار کریں. وہ میں انتہائی حساس تھے. وہ تو ماسس کے معاملے میں, وہ انسانی جان کے معاملے میں بہت حساس تھے. وہ اس طرح کے ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ انسانوں کی, وہ عام آدمی کی جان کے لیے تو وہ خود بہت زیادہ پروٹوکول کا بھی خیال نہیں کرتے تھے تاکہ انسان کی جان بچے. وہ انتہائی نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے. اس وقت تک کرونا نہیں تھا. کرونا ایک بہت خطرناک مرض ہے اور اس خطرناک مرض سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے. یہاں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو یا جناب بلاول بھٹو زرداری وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا بیماری ان کے ہاتھ میں ہے کہ ہاتھ دے کر اس کو روک لیں, بھائی پلیز ادھر نہ آئے, اس طرف ہمارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن کرائے بہت زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں. ہر جگہ لوگ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کرایہ بہت زیادہ وصول کریں. یہ کیا ہر سال کا ڈرامہ؟ اس دفعہ تو ذرا تھوڑا سا سچویشن کو نارمل رکھ لیتے. نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ جو ہے وہ ہمارے ٹریفک کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند ہے, شہروں میں بھی ٹرانسپورٹ بند ہے. اب ایئر ٹریفک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ ٹریفک چل رہا ہے, ایس او پیز کو فالو بھی نہیں کیا جا رہا, جس طرح سے کہا جا رہا تھا نا کہ کم افراد کو بٹھایا جائے گا, ایسا بھی کچھ نہیں ہے, اور کرایہ بھی من مانا. پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ جناب جب کرونا کے دنوں میں تو کرایہ ہوائی اپنا جو ہمارے ادارے تھے کہ اپنا ایئر لائنز تھی, انہوں نے کرایہ کم کر دیے تھے. اگر انہوں نے کرایہ بڑھا لیے ہیں تو پھر ایک مجبوری. ایئر لائنز کے کرایے ابھی بھی کم ہیں, لیکن یہ جو بسوں کے کرایے ہیں نا, یہ بھی ایون سچویشن آپ دیکھیں غائصہ, فوٹیج میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, اتنا چھتوں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوں. یہ اب غلط ہے نا, ایس او پیز کو فالو ہی نہیں کرتے. بہت تکلیف دہ ہے, بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی لوگوں کو قانون اگر ہم بالکل وکالت کریں اور ہم کہیں کہ ٹوٹل فیلور ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کا کہ لوگوں کو نہیں روک پا رہی ہے, ٹوٹل فیلور ہے. بھئی آپ کرفیو لگائیں نا, ختم ہوگی بات. آپ لگائیں کرفیو اور کہیں کہ جی نہیں, کسی نے باہر نہیں آنا ہے. آپ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں کو روکیں. اور لوگ پچھلے سال جو آپ نے کامیابی حاصل کی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ آپ نے روکا تھا, اور کراچی نے انیشیٹ کیا تھا. ہمارے صوبہ سندھ کے جی حکومت تھی, اس نے انیشیٹ کیا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے کمیونیکیشن کو بند کیا تھا, سب سے پہلے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تھا, سب سے پہلے انہوں نے شہر بند کیے تھے, سب سے پہلے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. کہ اس مرتبہ کیا ایسا ہے کہ جناب لوگ جو ہے چھتوں پر سفر کر رہے ہیں اور لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, آپ اس کو روکیں گے نہیں تو ظاہر ہے یہ معاملات خراب ہوں گے. اگر بڑے پیمانے پر بیماری پھوٹ پڑی اور یہ وبا نے لوگوں کی جانیں لینا شروع کر دی تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ بالکل ایسا ہی, تماشائی بن کر تو نہیں رہ سکتی. بالکل. لگائی صاحب, آج جو رات ہے وہ عبادت کی رات ہے. ویسے تو ہر طاق رات عبادت کی ہوتی ہے, لیکن 27 رمضان المبارک شروع ہو جائے گا تو بلوچستان میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مساجد میں اور جہاں جہاں بھی عبادات ہوں گی یوم توبہ منایا جائے گا, یوم توبہ کے طور پر, اور توبہ استغفار بہت زیادہ کیا جائے گا. تو اتنی ضرورت ہے اس چیز کی ہر دفعہ ہر روز آپ جو ہے اپنا جو دیکھیں, ایک تو خدا کے آپ کے ذمے ہیں, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگائی ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے. لیکن سب سے زیادہ تو آپ سے بات پرس ہو گئی کہ انسان کے جو حقوق تھے ان کو آپ نے کیسے پورا کیا تھا. حقوق العباد تو معاف, حقوق العباد تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا نا. آپ یا تو اس کی زندگی میں اس شخص سے کہیں کہ معاف کر دے, اور اس نے بھی آپ نے جبرن اس کو کہا کہ جی معاف کرو, نہیں دیکھو میں کیسا کرتا ہوں تمہارے ساتھ, پھر تو وہ دوسری بات ہے. لیکن دل سے تو پھر بھی نہیں معاف کرے گا. ہاں, نہیں کرے گا نا معاف. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے اگر دل پر
جا کر بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اس کی معافی کا طلبگار ہوں، تو لگنا چاہیے نا کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں. اس نے یہ تو نہیں ہے کہ تڑی لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم باہر نکلو پھر دیکھتا ہوں میں کیا کرتا ہوں. یہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ مخصوص کہ فلاں طاق رات ہو تو ہی آپ معافی یا توبہ کے طلبگار ہو سکتے ہیں. وہ تو سب پوری زندگی میں جب انسان جو ہے وہ چاہے اور جب جتنا اس کے لیے ممکن ہو اتنا جلدی وہ کرے اور چھوڑ دے. مطلب کیا ہے جس چیز کو، جو چیز بری ہے وہ بری ہے نا، بری کو چھوڑنا کون سا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا، ہم نے ویسے کل بھی وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن آج وزیراعظم نے عمرہ بھی ماشاءاللہ سے ادا کر لیا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے وہ خطاب بھی کریں گے، اور جو سعودی ولی عہد ہیں شاہ سلمان صاحب، انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو لغاری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کے حوالے سے کہ کتنا فائدہ ہمیں بعد میں ہو سکتا ہے اور تعلقات میں کتنی بہتری آ سکتی ہے؟ میرے خیال ہے کہ ڈیڈ لاک تھا نہیں کبھی بھی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں. سردگم چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ، لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ ہمارے دیر پا تعلقات پر کوئی اثر پڑے گا. ہمارے پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات اسی وقت سے ہی بہتر ہیں جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے. ہمارے جو پہلے سعودی حکمران تھے شاہ عبدالعزیز، اس وقت تک تو جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کا مرحلہ بعد میں آیا. پھر ان کے صاحبزادے سعود بن عبدالعزیز بنے، پھر فیصل بن عبدالعزیز بنے، پھر خالد بن عبدالعزیز بنے، پھر فہد بن عبدالعزیز بنے، پھر عبداللہ بن عبدالعزیز بنے، اور اب جو ہیں یہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں اور ان کے بیٹے ولی عہد ہیں. تو پاکستان کے تعلقات تمام ادوار میں بہت اچھے رہے ہیں. وہاں اس طرح کا کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے. تعریف کی ہے کہ پاکستان اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے اس حوالے سے. ہاں، میرے خیال ہے کہ ایک بہتر کردار ہے پاکستان کا، لیکن پاکستان میں دنیا میں اور اس طرح سے کم ہوتا ہے جس طرح ہمارے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے خلاف کرے، کوئی بھی، یعنی امریکہ کیا برطانیہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اذیتناک کام کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی املاک کو، اپنے ہی گاڑیوں کو، اپنے ہی سرکاری دفاتر کو، اپنے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانا شروع کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں. بھائی نہیں ہوتا ہے اس طرح سے احتجاج. تو ہمارے لوگوں کو بھی یہ خیال کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اس ہمارے احتجاج سے ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے. آپ اپنے ہی گھر کو جلا رہے ہیں. آپ کو غصہ ہے جرمنی پر، آپ کو غصہ ہے فرانس پر، آپ کو غصہ ہے برطانیہ پر، آپ جو ہے اپنے گھر کو آگ لگانے میں لگے ہوئے ہیں. آپ اپنے غریب آدمی کی جس نے بیچارے نے پتہ نہیں کس طرح گاڑی لی تھی، آپ اس کو آگ لگا رہے ہیں، آپ اس کی بائک جلا رہے ہیں، آپ خود اس آدمی کے زندگی کے در پہ ہیں. تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے نا. احتجاج کا یہ والا جو طریقہ کار تھا لغاری صاحب، یہ شروع کہاں سے ہوا اور یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ہماری اسٹیٹ کا، اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کا قصور ہے. اسٹیٹ تمام شہریوں کے لیے یکساں ہوتی ہے. ایک تمام مذاہب ادیان کے ماننے والوں کے لیے ریاست کا درجہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. وہ کسی چیز کو بھی اس پر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اپنے تعلق کو دیکھنا چاہیے، انسانوں کے انسانوں سے تعلق کو دیکھنا چاہیے. بالکل. $500 ملین کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا ہے اس دورے میں سعودی عرب کرے گا پاکستان میں. اچھی بات ہے. میرے خیال میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری ایک اچھی بات ہے، اس لیے کہ پاکستان کو تو ویسے بھی ضرورت ہے کہ فارن انویسٹمنٹ آئے، اور پاکستان کے اندر بڑا پوٹنشل ہے. یہ ہماری حکومتوں کی ناکامی ہوتی ہے کہ وہ فارن سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں لاتے ہیں. مجھے بات تو بالکل معلوم ہے، پرسنل انفارمیشن ہے میرے پاس کہ کس طرح سے گئے، بات چیت کی اور وہ تیار ہو گئے، بہت بڑے انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو گئے. تو ہماری طرف سے جو گئے ہوئے تھے صاحب مذاکرات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا ہمارا کمیشن اس میں کتنا ہوگا. وہ بیچارے بھاگ گئے جو اربوں روپے کی سرمایہ کاری لا رہے تھے، جو اس وقت جو ہے 600 ملین یورو کی سرمایہ کاری لے کر آ رہے تھے. وہ بیچارے جان چھڑاتے پھر رہے تھے کہ بھئی ایسی وزیر، ایسی حکومت کہاں سے آ گئی جو الٹا ہم سے مانگتی ہے. میں یہ عمران خان صاحب کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کوئی پہلے کا دور تھا جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں. اور جا کر جو ہے وہ بیٹھ کر لوگوں سے کہتی ہے ہمارے کمیشن کا بتاؤ پہلے.
تو کیا کمیشن، آپ کا کمیشن پہلے طے ہوگا اور پھر پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی؟ تو کبھی بھی نہیں آئے گی، لوگ تو کبھی بھی نہیں آئیں گے آپ کے پاس آ کر سرمایہ کرنے کے۔ یہ ہوتا ہے جب ملک کے لیے کرتا ہے۔ میں گیا ہوں، چھوٹا سا ملک ہے، بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے مالدیپ۔ مالدیپ بیلٹ آپریٹ ٹرانسفر BOT کے تحت جو ہے وہ بناتا ہے، اس کے جزیرے ہیں، اس نے جزیرے دیے کہ بھئی ان جزیروں کو آپ ڈیولپ کریں، یہاں پر جو ہے آپ 5 اسٹار آپ جو ہے وہ ریزورٹ بنائیں اور ہوٹل بنائیں، اور دنیا آتی ہے سیاحت کے لیے۔ وہاں ایک ایئرپورٹ ہے مالے کا، اور وہاں سے 70 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 150 کلومیٹر پر جزیرے پھیلے ہوئے ہیں، اور جزیروں کے اندر اتنے شاندار جزیرے ہیں کہ اندر آپ مچھلیوں سے باتیں کریں، اتنی شاندار جزیرے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے جو ہے ریزورٹ اور ہوٹل بنائے، اور اس کا ایک طریقہ انہوں نے رکھا کہ 10 سال تک آپ یہاں پر اس کو بنائیں، بالکل بنا کر 10 سال تک آپ کمائیں، اس کے بعد آپ ٹرانسفر کر دیں ہمارے پاس، ہمیں واپس دے دیں، پھر ہم جس طرح چاہیں اس کو چلائیں گے۔ یہ حکومت وہاں کی کرتی ہے، وہ حکومت اس طرح کے معاہدے کر سکتی ہے، آپ کو نہیں آتا معاہدے کرنا۔ یہاں پہ بھی تو جزیرے بنڈل آئیلینڈ آپ کے پاس نہیں، یہ تو نہیں، اس سے کمانا چاہتے ہیں، یہ خود اپنے کمیشن رکھنا چاہتے ہیں، ایک ایک کے بندے کو اپنے کمیشن کی فکر پڑی ہے نا بھائی۔ یہاں پر سب کو وفاق میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو یہ خیال ہے کہ اس میں سے ہمارا کتنا مال بنے گا۔ پھر نہیں بنے گا، پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکے گی اگر آپ اپنے مفادات کو، اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے۔ یہ کہ میں کہہ رہا ہوں نا، میں وہاں گیا ہوں، میں تو وہاں پریزیڈنٹ مامون جو تھے عبدالقیوم سے ملا تھا، اور وہاں ان سے میں نے ساری صورتحال پوچھی تھی، تو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ چھوٹا ملک ہے جس کی اپنی کوئی اتنی بڑی فوج نہیں ہے، جس کا اپنا اتنا سیٹ اپ نہیں ہے۔ وہاں پر تو ایک دفعہ بغاوت ہو گئی تھی، قبضہ ہو گیا تھا، تو انڈیا سے کوئی سپاہی گئے تھے، جا کر انہوں نے اس کو بغاوت کو ختم کیا تھا۔ اور اتنا سا 2000 جزیرے ہیں، ان میں سے صرف 120 جزیرے آباد ہیں، باقی سارے ابھی ایسے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کما سکتے ہیں۔ لیکن وہاں کا ایشو یہ ہے کہ پانی اوپر چڑھ رہا ہے، تو جزیروں کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ لیکن پاکستان میں جیسی صورت ہے نا، پاکستان دنیا کا حسین ترین ملک ہے بھائی، آپ دیکھیں تو دنیا کی سب سے بڑی 6 چوٹیاں پاکستان کے اندر ہیں۔ ہم اپنے حسن کو جو ہے اس کو نہیں دیکھ کر وہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا بھی کرایہ دے دو، ہمارے حسن کا، ہمارے جغرافیہ کا ہمیں کرایہ دے دو، ہمیں یہ گزرگاہ جو ہے ہم بنا لو، اس سے ہمیں فائدہ ہونا ہو، ہم چنگی لے لیں گے، لیکن آپ یہ وہ پورا روڈ بناؤ اور پورا ڈیولپ کرو، پھر اپنا مزے سے خود ہی چلاؤ، اور ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے بھئی۔ اپنے حسن کی، اپنی صلاحیت کار کی، پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کو پاکستان کے لوگوں کے لیے استعمال کرنا، چکے 2 پیسے کے لیے، چنگی کے لیے کہ انڈیا کا کاروبار ہوگا، یہ کسی دن بھی، آج حکومت واپس چلی گئی ہے، پھر کسی طرح سے پھر آئے گا یہ معاملہ کہ جی انڈیا کو کاروبار کرنا ہے، انڈیا کو سینٹرل ایشیا جانا ہے، پھر یہ راستہ دے دو، پھر وہ روڈ وہی استعمال ہوں گے، روڈ ہم نے بنائے، اور معلوم ہوگا کہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹرالر وہ جا رہے ہیں، ہم ان سے لے رہے ہیں وہ دینا 1000 روپے دینا یا 500 روپے دینا، وہ اس کے جو آپ کی گاڑی گزر رہی ہے اس کی ہمیں اس کا دے دو، جو ٹول پلازے کی جو فیس ہے وہ دے دو، ٹول فیس دے دو، ٹیکس دے دو، بس اتنا بہت ہے ہمارے لیے بھائی۔ کیا آپ لوگوں، جب آپ کے پاس کوئی انڈیا ہے، انڈیا سے کہیں بھائی تم اگر آ رہا ہے تو، اور اگر آپ لا رہے ہیں تو، پھر انڈیا سے کہیں بھائی لاؤ انویسٹمنٹ لاؤ، کتنی انویسٹمنٹ لا رہے ہو یہاں پر؟ بالکل صحیح۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم اپنا مال لے کر وہاں سے آؤ گے؟ مال تو یہاں سے جائے گا نا۔ بالکل، آپ آؤ ہمارے پاس بیٹھ کر، کوئی وہ اس طرح سے اگر کرنا ہے تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ جا کر انڈیا کے ساتھ معاملات پر وہ کیے بغیر کہ یہ ہمارے ایشوز کیا ہیں، آپ ایشوز طے کریں، ایشوز کو حل کرنے کی طرف پیش رفت کریں، پھر بیٹھ کر کاروبار بھی کریں، سارا کچھ کریں آپ۔ ٹھیک ہے، اور ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو حلقہ NA 249 کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں پر دوبارہ سے گنتی ہوئی اور اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی ہی جیت گئی، اس پہ بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، حلقہ NA 249 میں کچھ روز پہلے پولنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا تھا، لیکن نون لیگ کی جانب سے دوبارہ سے گنتی کی درخواست کی گئی تھی، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے رزلٹ روک دیا گیا تھا۔ دوبارہ سے گنتی ہوئی، 3 دن تک وہ گنتی جاری رہی، لیکن لغاری صاحب اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، تو اب بھی کیا تحفظات رہیں گے نون لیگ کو؟ نہیں رہیں گے تحفظات، اصل میں یہ ایک سٹنٹ ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ایک
ایک ایسا اسکینڈل کھڑا کرنا، ایک ایسی چیز کھڑی کرنا جو گلے میں ڈالنا، مصیبت گلے میں ڈالنا ایک دوسرے کے، یہ ہوتا ہے. یعنی پیپلز پارٹی نے یہ بدنامی مول لی کہ خوشاب سے اپنا امیدوار وڈرا کرایا، اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اور ان کی پارٹی پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ ہم نون لیگ کے مقابلے میں ان حلقوں میں امیدوار کھڑے نہیں کریں گے. اور جب وہ ظاہر ہے اس نے نہ ووٹ مانگے نہ ووٹ لینے کے لیے دیا، جب اس کے نام پر ووٹ پڑے تو کہا دیکھا ان کی مقبولیات، 283 ووٹ لیے ہیں، اتنے تو ہمارے پروجیکٹ بھی نہیں ہیں. وہاں یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پر اپنے امیدوار جو ہے وہ وڈرا کیے اور ان کو مقابلے کے لیے بالکل کلین لینڈ دی. اور یہاں پر جو ہے وہ آئے اور پہلے اعلان کرتے ہیں ہم جیت گئے. ابھی الیکشن نہیں ہوا، ہم جیت گئے. مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ بس جیت گئے. اور میڈیا کے اندر ایک میڈیا تو ویسے بھی ان کا وہ ہے نا، ایک حصہ میڈیا کا وہ تو ان کا زر خرید ہے. وہ زر خرید جو میڈیا کا حصہ ہے وہ تو پہلے سے ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے، آ گئے چھا گئے، آ گئے چھا گئے، یہ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے جب معلوم ہوا کہ نہیں چھا گئے بھائی وہ، اور اچھا کسی کو یہ پتہ تو نہیں ہے کہ قادر مندوخیل جو ہیں گزشتہ 2.5 سال سے وہ دوبارہ اس کی ایک تو گنتی کے لیے لگے ہوئے تھے، اور دوسرا وہ کیس کر رکھا تھا بھائی ایک غیر ملکی نے آ کر الیکشن لڑا ہے جس کا باہر کا پاسپورٹ تھا، جو بحرت کی شہریت تھی، اس نے آ کر الیکشن، اس پر تو کوئی بھی نواز شریف بھی نہیں گئے تھے. یہ تو اب قادر مندوخیل جو ہے وہ مسلسل اس کے پیچھے پڑے رہے، اور پھر ان کا حلقے میں مسلسل رابطہ رہا ہے. وہ اس پورے 2.5 سال کے عرصے میں اس علاقے میں رہے، اس علاقے میں لوگوں کے پاس رہے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے رہے. اور یہ باقی کینڈیڈیٹ جو تھے وہ تو ڈیفنس سے اور دوسری جگہوں سے آ کر الیکشن لڑنے کے لیے پہنچے نا. وہاں ایک وہ مقامی پی ٹی آئی کا امیدوار تھا جس کو اپنے ہی لوگوں نے ہروایا، چونکہ وہ ساتھ نہیں تھے، اس کے ایم پی ایس جو ہے وہ تو الگ جا رہے تھے کہ بھائی نہیں ہم اس امیدوار کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں. اچھا ایم کیو ایم کے ووٹ تھے وہ 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک جو ہے وہ سرزمین پارٹی تھی اور ایک ایم کیو ایم کی تھی. ان کے آدھے ووٹ جب دونوں ساتھ ملا لیں تو بھی وہ، اور جتنے ووٹ تھے اس نے اسی شرح سے ووٹ لیے تحریک لبیک نے. تو اس میں سے وہ پیپلز پارٹی نکل آئی، پہلے 5 مرتبہ اس حلقے سے جیت چکی ہے. تو اس کے لیے کون سی ایسی بات تھی کہ جناب آپ نے اپنے پہلے ہی ماحول، آپ کا میڈیا جو ہے وہ ڈھنڈورچی میڈیا وہ پہلے سے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب جیت زیادہ مسئلہ تو پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے تھا نا، سیٹ تو ان کی تھی. ہاں سیٹ تو ان کی تھی، نہیں ان کی بھی سیٹ ایسے ہی تھی نا، متنازع سیٹ ہمیشہ متنازع رہی ہے. صحیح ہے. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی جو پالیسیاں ان پر تنقید کی ہے، غربت کی شرح میں جو تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اس پر بات کی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے، وہ کہتے ہیں عید کے بعد صنعتی شعبے سے 20% ملازمین کو فارغ کرنے والا جو خدشہ ہے اگر اس نے حقیقت کا روپ دھار لیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو لگائی صاحب ایسا کوئی خدشہ موجود ہے؟ نہیں، آپ کے پاس امکانات کتنے ہیں روزگار کے. آپ نے نئی انویسٹمنٹ، یہ تو ابھی آپ نے کہا کہ جی 50 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور کس شعبے میں آ رہی ہے یہ بھی تو نہیں پتا ہے نا، کہ آپ کی ابھی تفصیلات آئیں گی تو ہمیں بھی پتہ چلے گا. ظاہر ہے کسی نہ کسی شعبے میں آ رہا ہے. کیا وہ ہمارا انڈسٹری کا شعبہ ہے جس کے اندر جاب کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جاب تو وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جہاں پر آپ جو ہے وہ انڈسٹری لگا رہے ہوتے ہیں. ہم نے انڈسٹری کی طرف توجہ نہیں دی ہے، ہم نے ایگریکلچر کی طرف توجہ نہیں دی ہے. ہماری ایگریکلچر کی جو وہ ہے پروڈکشن ہے وہ سیٹھ کھا گیا. پہلے کپاس ہوتی تھی وہ سیٹھ کی جیب میں جاتی تھی، اور سیٹھ جو ہے ٹیکسٹائل میں کر لیتا تھا، اور حکومتیں ٹیکسز اتنے کر لیتے تھے اور ان کے بل زیادہ بڑھا دیتے تھے تو پروڈکشن ہی اتنی وارے نہیں کھاتی تھی. پھر انہوں نے چلے گئے شوگر کی طرف. شوگر ہماری ساری زمین جو ہے وہ ایسی خراب ہو گئی ہے، رحیم یار خان کی، باولپور کی، راجن پور کی، ڈیرہ غازی خان کی، لیا کی، ملتان کی، یہ زمین ساری کی ساری جو سونا اگلنے والی زمین تھی وہاں پر آپ نے گنے کی کاشت کی. یہ آپ کا طے شدہ پالیسی تھی کہ ان علاقوں میں جہاں کاٹن ہوتی ہے وہاں گنا نہیں اگایا جائے گا. انہوں نے ملیں بھی وہاں لگائیں. اب ایک وزیر کی کئی ملیں ہیں، ایک اس پارٹی کا، نون لیگ کا بھی، پی ٹی آئی کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، یہ سارے کے سارے جو امیدوار ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں ان کے ایک مل کے اندر سانجھ کھاتے ہیں. یہ شراکت دار ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ پیپلز پارٹی کے رہنما، پی ٹی آئی کے رہنما، کاف لیگ کے رہنما، نون لیگ کے رہنما ایک ہی مل کے اندر سارے کے سارے ساجھے دار، ان کا آپس میں حصہ ہے. اور وہ شوگر کی پروڈکشن جو ہے اس سے پاکستان نے تو پہلے تو کپاس سے تو آپ کرتے تھے،
میں آپ گئی ہیں کئی دفعہ، میں جاتا ہوں کئی دفعہ، دنیا میں کہیں بھی جانا پڑتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا دل جل جاتا ہے یار. صرف 2 آپ کو ملیں گے پورے کے پورے مال میں چلے جائیں جو ٹیکسٹائل کی چیزیں، میڈ ان چائنا، میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان چائنا، میڈ ان بنگلہ دیش. پاکستان نمبر 1 تھا، پاکستان کا کہیں نام ہی نہیں رہا. آپ نے پروڈکشن کاسٹ بڑھائی، پھر آپ نے دہشت گردی کو پروموٹ کیا، پھر آپ نے بھتہ خوروں کو کہا کہ جاؤ بھتے لو. یعنی ہماری یہی حکومتیں تھیں، یہی سارے کے سارے لوگ تھے، بھتہ خوروں کی نہیں کنٹرول کر پائے تھے. آخر یہاں سے پیسہ چلا گیا، کیپٹل فلائٹ ہوگی، کیپٹل چلا گیا یہاں سے بنگلہ دیش چلا گیا. یہاں سے بھاگے تھے وہ وہاں پہنچ گئے واپس بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں جو ہے وہ وہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے اوپر چلے گی. تو آپ پروڈکشن کی طرف جائیں گے نا تو آپ کے پاس امپلائمنٹ ہوگی، ورنہ آپ کے پاس بے روزگاری بڑھے گی. اب بے روزگاری کے بڑھنے کے زیادہ امکانات ہیں اور لوگوں کے غربت کی لکیر سے نیچے گرنے کے اور زیادہ امکانات ہیں، کیونکہ حکومتیں اس پر توجہ نہیں دے رہی ہیں. ان کا ایک مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا، پرسوں سے سر جب سے شہباز شریف صاحب کو اجازت ملی ہے عدالت کی جانب سے باہر جانے کی، اس کے باقی وزراء کی جانب سے پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں. فردوس عاشق اعوان، وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اور فاروق حبیب صاحب نے بھی آج بات کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو جانے کی اجازت دے سکتے ہیں، وہ نہیں جا سکتے. جن کی ضمانت انہوں نے دی تھی وہ نہیں آج تک واپس آئے، تو یہ جائیں گے تو یہ بھی نہیں واپس آئیں گے. وہ کہتے ہیں ہم ہر قانونی راستہ اختیار کریں گے لیکن ان کو باہر نہیں جانے دیں گے. قانونی راستہ کیوں نہیں چاہتی؟ قانونی راستہ تو کورٹ ہے نا. جی، اگر آپ جج صاحبان کا آپ نے منصب لے لیا ہے، سنبھال لیا ہے، اگر لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کا نام فواد چودھری، شہزاد اکبر، فردوس عاشق اعوان، اگر ان ججوں کا نام ہو گیا اور ان نے کوئی حلف اٹھا لیا اور جج بن گئے ہیں تو پھر بیٹھ کر فیصلے کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے بلیک لسٹ سے نام نکالا ہے لیکن پی این آئی لسٹ میں نام موجود ہے، اور پی این آئی لسٹ میں نام اگر موجود ہو تو شاید وہ ٹریول نہیں کر سکتے. ایسا کچھ ہے؟ تو کل یہ اگر آرڈر آ گیا کہ آپ کسی صورت میں بھی نہیں روک سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ کورٹ کا انٹینشن کیا ہو؟ اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ کل آپ نہیں روک سکتے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ جا کر کورٹ کے اوپر اٹیک کریں گے، کورٹ کے اوپر. اب تو یہ براہ راست. اچھا، آپ کا الزام یہ ہوتا تھا کہ مسلم لیگ والے جو ہیں یہ عدالتوں پر حملے کرتے ہیں. تو حملہ کرنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ حملہ نہیں ہے عدالت کے اوپر. اسی کو کہتے ہیں حملہ، کہ آپ عدالتی احکامات پر اس طرح کی آبزرویشن دیں جیسے کورٹ تو کچھ نہیں جانتی ہے، آپ ہی سب کو جانتے ہیں. آپ کے پاس تو جناب علم کا سمندر ہے اور قانون کے سب سے بڑے ماہر تو آپ ہیں. قانون کی جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری اوپر سے بن کر ان کے اوپر اتری ہیں. بس شہزاد اکبر صاحب کل قانون یہ ہیں اور سارے کا سارا قانون جو ہے وہ فواد چودھری صاحب ہے. اور باقی جو جج صاحبان بیٹھے ہیں انہوں نے شاید قانون پڑھا ہی نہیں. بس ان کو وہی ڈر ہے نا کہ چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے، جیسے نواز شریف صاحب نہیں آئے. تو پھر یہ عدالت نے بھیجا ہے نا، آپ تو نہیں بھیج رہے ہیں نا. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے وہ تو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ان کے اوپر تو یہ چیز انویسٹیگیٹ ہی نہیں کی ہے کہ ان کے وسائل سے زیادہ ان کی آمدنی ہے، اس کو تو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا. تو آپ کس بات کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے تو ان کے اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کوئی رشوت نہیں لی ہے. جب رشوت بھی نہیں لی ہے، جب آپ نے وہ ان کے اثاثوں کے بارے میں چھان بین نہیں کیا، ان سے کوئی سوال بھی نہیں کیا ہے، اور آپ کیا پوچھنے کے لیے؟ کس لیے آپ ان کو باندھ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کریں اور آپ جو ہے کھلے بندوں جو چاہیں کہتے پھریں. اور ٹائم مقرر کر رکھا ہے فلاں وقت میں سارے چینل بیچارے انگیج ہو جاتے ہیں، ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بھائی یہ تو ٹرانسمیشن وہ چل رہی ہے، یہ لائیو کٹ ہو گیا ہے بھائی، ہم انہیں کو چلائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. اچھا ناظرین، آج کا جو دن ہے وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں تجھے عنوان سے ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ماں کی اہمیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. نیپولین کا ایک کوٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دیتا ہوں. لغاری صاحب، کسی بھی قوم کی ترقی میں یا کسی بھی ایک فرد کی تربیت میں یا اس کے سکسیس میں ماں کا جو کردار ہے اسے کسی طور پر بھی آپ فراموش نہیں کر سکتے. لیکن کتنا اہم ہے یہ کردار، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں گے؟ فرد تو انسان تو سب سے پہلے ماں کی گود میں آتا ہے. بالکل. ماں کی گود پہلا گہوارہ ہے جہاں وہ پہلا لفظ سیکھتا ہے، جب وہ پہلا لفظ بولتا ہے، جب وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، جب پہلی چیز سمجھتا ہے، ساری کی ساری چیزیں ماں سکھا رہی ہوتی ہیں. کیوں بولنا ہے، کیوں چلنا ہے، کیوں بات کرنی ہے، یوں سوچنا ہے، یوں. تو ماں کے خوابوں کی تعبیر اولاد ہوتی ہے، اور وہ بد نصیب ہوتے ہیں جو ماں کے گود سے نکلنے کے بعد اپنے ذاتی فیصلے کرتے ہوئے اگر جرم کی دنیا میں نکل جائیں
اگر جھوٹ کی دنیا میں نکل جائیں، اگر فراڈ کی دنیا میں نکل جائیں، اگر چوری ڈکیتی کی دنیا میں نکل جائیں، اگر بھتہ خوری کی دنیا میں نکل جائیں، اگر کسی کے ہتھے لگ جائیں اور آپ برے کام کرنے لگ جائیں، یہ تو ماں کی گود سے نکلنے کے بعد ہی آپ نے کیا. ماں نے ایسا نہیں سوچا تھا. ماں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ آپ جا کر دنیا کے اندر برے آدمی بنیں گے، برے انسان بنیں گے. کوئی ماں ایسا نہیں چاہتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر برا بنے. تو ماں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. اگر میں اچھا نہیں بن سکا تو شاید میری اپنی غلطیاں تھیں. میری ماں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا کہ میں اچھا آدمی نہ ہوں. کوئی بھی آدمی جو اچھا آدمی نہیں ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے اچھے ہوں گے. بعض لوگوں کو حالات ایسا کر دیتے ہیں، بعض لوگوں کو ناانصافی، مسلسل ناانصافی، پھر بھی کوئی جواز نہیں ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ جی اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ ناانصافی کے خلاف قانون کے دائرے میں لڑیں اور لڑتے رہیں نا، لیکن تب بھی آپ کو کسی دوسرے انسان کو ایذا نہیں دینی ہے، کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے سوسائٹی کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، معاشرے کے طاقتور لوگوں کی طرف سے، ناانصافی کرنے والے لوگوں کی طرف سے، اور جواباً آپ بھی ناانصافی کرنے لگیں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے کمزور ہیں. آپ اپنے سے طاقتور کو نہیں روک سکتے، اپنے سے کمزور پر آپ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا جرم ہے. کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو جب وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں. لیکن اب ایک صدارتی آرڈیننس سر جاری ہو گیا ہے جس کے مطابق والدین کو گھر سے نکالنا جرم ہوگا، اس کی سزا ملے گی. بچے والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتے، والدین بچوں کو گھر سے نکال سکتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کرو. کہیں بھی اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ اولاد کی جو ہے وہ ہمیشہ اولاد کا خیال کرو. اولاد کے بارے میں اتنی زیادہ بات تو کی جاتی ہے اس لیے کہ قانون فطرت ہے، لیکن ذمہ داریاں اولاد پر ڈالی ہیں کہ ماں باپ کو دیکھو. ماں باپ کو اپنے بچوں کا اور بچوں کو اپنے والدین کا ہر صورت میں خیال کرنا چاہیے، اور کسی بھی مرحلے پر یہ صورتحال نہیں آنے چاہیے. میں پرسنلی بہت سی ایسے واقعات ہیں میرے سامنے کہ بچوں کے ٹکٹ بنے ہوئے تھے، امریکہ جانا تھا، اور رات کے وقت جو ہے شام کے وقت وہ انتقال ہو گیا. اگلے صبح کو فلائٹ ہے، مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، مولوی صاحب یہ پیسے لیجئے، یہ ان کے کل فاتحہ بھی کرا لیجئے گا، ہماری فلائٹ ہے صبح 6 بجے کی، ہم نے صبح چلے جانا ہے، اب یہ جنازہ آپ دن میں کرا لیجئے گا، پھر ان کے جو ہے تدفین بھی کرا لیجئے گا، اور یہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، ان کا ختم بھی کرا دیجئے گا، پھر ان کا سوئم بھی کرا دیجئے گا، پانی کر کے آپ خود کرا دیجئے، اپنی نگرانی میں کرا لیجئے گا. ہمیں جانا ہے، بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، ہمارے ٹکٹ بنے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں، ہماری تو ٹکٹ بنے ہوئے ہیں. اگر یہ طریقہ ہے، اگر اس طرح سے ہونا ہے تو پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ نہ ہوں ایسے بچے. لیکن جو آج آپ کریں گے کل آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے. یہی ہوتا رہا ہے، یہی ہوتا رہا ہے، اور دیکھا گیا ہے، ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے. یہی ہوتا رہا ہے، یہی ہوتا ہے، اور نہیں ہونا چاہیے. نہ پہلے والا واقعہ ٹھیک تھا، نہ دوسرا واقعہ ٹھیک ہوگا. ایسے تھے، میں جانتا ہوں کہ اکیلی ماں اکیلے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، اور بیٹے، بہو، بچے، گلستان، گلشن، ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. وہ بڑھیا، اس کو کون پانی دے رہا ہے، اس کو کون پوچھ رہا ہے، اس کو کون کھانا دے رہا ہے، اکیلی تنہا ایک اپارٹمنٹ میں سوئی رہتی تھی. یہ بھی دیکھا ہم نے. بالکل ایسا ہے. اچھا لگائی صاحب، میرے پاس آج ایک خبر ہے. ملک کا نامور آرٹسٹ ہے سارنگی نواز، وہ بیٹے کی بیماری سے مشکلات. ہاں، ایک بڑے فنکار احر خان نام ہے ان کا، اور ان کا جو ہے وہ ایک ساز ہے بلوچستان کا، اس کو کہتے ہیں سرندہ، اس کو بجاتا ہے. اور اتنی مہارت سے، اگر آپ کے پاس اس کا ساز بجانے کا کوئی ہو تو آپ مہربانی کر کے پروڈیوسر صاحب اگر وہ چلا سکتے ہوں تو. وہ بہت ہی اچھا ایک سرندہ بجانے والا جو ہے وہ بجاتا ہے آرٹسٹ. تو اس کو اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے. اس نے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ، یعنی فقیرہ بھگت کے ساتھ گایا، موہن بھگت کے ساتھ گایا، آڈو بھگت کے ساتھ گایا، اس کے ساتھ وہ کیا، اپنا ساز دیا، اپنا یہ جو سر ہے ان کے ساتھ وہ گاتے تھے. بہت بڑا فنکار تھا فقیرہ بھگت، بہت بڑا فنکار ہے موہن بھگت، آڈو بھگت بہت بڑا فنکار تھا. ان کے ساتھ اس نے پرفارم کیا.
उसके बेटे को कैंसर हो गया है। ये ख़ास तौर पर जो ब्लड कैंसर है जी, ये राजनपुर, रहीम यार ख़ान, ये बहावलपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़, इन तमाम बक्कर, इन इलाकों में जो है वो परफॉर्म करता रहा है और करता है, अब भी परफॉर्म करता है। उसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। आप लोगों को ये इतला भी है और आप लोगों के लिए ये भी है कि आप आगे बढ़ें। और उसके बेटे को ब्लड कैंसर है, वो लाहौर चला गया है और हमारी इतलात यही हैं। उनके बारे में आप लोग उसके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर। हमने कोशिश की उनको कांटेक्ट करने की, लेकिन पता नहीं किस परेशानी में वो हैं कि उनका नंबर भी बन जा रहा है। जी, तो ये सूरत हाल है। बहुत से लोग हैं जो उन्हें जानते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुना हुआ है। हमारी गुजारिश है कि वो उनकी मदद को पहुँचें और हमारी दुआ है कि उनका बेटा इस बीमारी से अपने आप को बिल्कुल सलामती के साथ बाहर निकला। बिल्कुल एक और भी इस तरह की खबर है, सीनियर तलत सिद्दीकी भी लगा एक अहद का खात्मा हुआ है। तलत सिद्दीकी एक पूरी 50 साल की, इससे ज़्यादा अरसे की एक आर्ट की दुनिया की बेताज बादशाह, रक्स उनके घर से। मैं कहता हूँ कि नाहिद सिद्दीकी की परफॉर्मेंस आप देखें तो आपको लगता है, यानी पाकिस्तान में इब्तदाई रक्स करने वाले जो बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, नाहिद सिद्दीकी, ये उनकी माँ थी। आरफा सिद्दीकी एक बड़ी गुलकारा, बड़ी आर्टिस्ट, बड़ी अदाकारा, ये उनकी वालदा थी। फरिया परवेज़ उनकी खाला। तो ये एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट जो हैं आज चली गई हैं और उनका पूरे का पूरा एक ज़माना जो है वो फैला हुआ है। 50-60 साल का अरसा, इससे भी ज़्यादा कि उन्होंने परफॉर्म किया, उनके बच्चों ने परफॉर्म किया और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाहिद सिद्दीकी को एक दुनिया जानती है और वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। और इसी तरह से आरफा सिद्दीकी बड़ी आर्टिस्ट हैं। फरिया परवेज़ बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। हम इनके दुख में शरीक हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। और बहुत बड़ी आर्टिस्ट चली गई। बिल्कुल। अच्छा, इस्राएली पुलिस के हवाले से जो हमने बात की थी, उन्होंने जुमअतुल विदा पर जिस तरह से मुसलमानों पर हमला किया था, अभी भी उनकी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं, अभी भी उनको चैन नहीं है। 163 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। नहीं, ये दुनिया की, हमारी इस्लामी दुनिया की खामोशी उनके ऊपर होने वाले मज़ालिम का हिस्सा रही है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि याद तो करें यार, आप एक ब्लैक सितंबर लिखे, फिर देखें तो सही मुजरिम कौन है। हमारी इस्लामी दुनिया के लोग हैं मुजरिम। और अगर शरून ने भी किया था लबनान में जाकर, साबरा और शीतला के अगर कैंपों में जाकर खून रेजी की थी, और बहुत बेदर्दी के साथ बयान ही नहीं कर सकते, बहुत बेदर्दी के साथ। उसके बारे में जो है कई बड़ी शायरात हैं फ़लस्तीन की, और उनने बड़ी शायरी की है। फिदवा तौकान हैं और बेशुमार शायरों के नाम है। मैंने बहुत सी उन शायरात के अरबी कलाम का तर्जुमा किया है, मेरी किताब है। और फ़लस्तीन की जो ख़वातीन हैं जो उन्होंने शायरी की है, आप उनकी शायरी पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितना बड़ा एहतजाज है। लेकिन हमारी इस्लामी दुनिया ने उस सारे एहतजाज के बावजूद, और नेतन्याहू नहीं रहा, लेकिन नेतन्याहू के साथ अपने ताल्लुकात रखने के लिए और इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने के लिए इन जराइम पर भी आंखें बंद कर ली हैं। एडवर्ड सईद नहीं रहा, जहाज हबाश नहीं रहा, लैला खालिद नहीं रही, यासर अरफात नहीं रहे। हमारे जो फ़लस्तीन के बड़े मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन नहीं रहे, तो हमारे जितने बड़े लोग थे वो नहीं रहे हैं। और अरब दुनिया में भी वो पुराने किरदार नहीं रहे हैं जो अरब लीग की तरफ से जाकर एहतजाज करते थे। और अब इसराइल की मनमानियाँ रोकने के लिए कोई फ़लस्तीनी हैं जो अपने गुलाइल लेकर खड़े होते हैं, जो छोटा छोटा एहतजाज कर रहे हैं, उनको भी इन्होंने बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में हमारी उन सियासी पार्टियों की भी गैरत सो गई है जो हमेशा इनके बड़े वकील बनकर आते थे। खुदा करे कि फ़लस्तीनियों पर ये जुल्म खत्म हो। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब, बहुत। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।